तेरी जान बालियाँ आजकल महामूल अब से रोज़ाना की बेस पे एपिसोड पोस्ट होगी महाम फैंटेसी नॉवेल्स पर। स्टार्ट करते हैं। उलझ गए हम तुझ में ख्यालों की तरह सुलझाते हुए मुझसे तेरी जान बालियाँ। लाउंज के सोफे पे बैठी हाथ में एक बॉक्स पकड़े वो बने इन्हमाक से जायज़ा ले रही थी। अंदर मौजूद एक एक चीज़ को पकड़े इसको दाएं बाएं से देखती, फिर ओके का सिग्नल दे के बॉक्स में सेट करके रख देती। कमर तक आते बालों को चुटिया में कैद करके कंधे से आगे रखा था। कुछ लीटें दोनों तरफ से चेहरे पर फैली हुई थी। कान में मौजूद खूबसूरत कुंदन की बालियाँ मौजूद थीं। तहरीम बेटा ज़रा किचन में आओ। दफातन किचन से अपनी चची की आवाज़ सुनते हुए बॉक्स से नज़र हटाए एक नज़र किचन को देखा। जी बस आ रही हूँ, इतना कह के इसने बॉक्स को सामने मेज़ पर रखा और दुपट्टा संभालते हुए किचन में चली आई। तुमने गेस्ट रूम साफ़ करवाया था ना? किचन में मौजूद चची के साथ अम्मी जान भी काम कर रही थीं, जिन्होंने तहरीम से आते ही पूछा। जी करवा दिया था। कौन आ रहा है? चची के इशारे पे उनके साथ टेबल पर बैठी गोश्त साफ़ करवाने लगी। तुम्हारे अब्बा के दोस्त आ रहे हैं और उनकी वाइफ तुम्हारी खाला भी लगती है, मेरी कज़न है। आरफा अम्मी ने मसरूफ़ सा जवाब दिया। खाला मतलब कि वो आपकी कज़न है? वो समझती हुई बोली। चची जान ने कहा तो वो सर हिला गई। पहले कभी वैसे जिक्र नहीं सुना था आपका उनका। कहाँ से आ रहे हैं? काम करने के साथ साथ ज़ुबान भी साथ दे रही थी। तहरीम काम पे ध्यान दो, फजूल बातें ना करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, शाम में वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। अम्मी ने संजीदगी से झाड़ पिलाई तो वो मुँह बनाती हुई खामोश हो गई। कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? थोड़ा आगे को झुकते इसने अपनी चची से पूछा तो इनकी जल्दबाजी पे वो हल्का सा हंस दी। कनाडा से आ रहे हैं वो लोग, वही रहते हैं, अभी 1 महीना यहाँ गुजार के जाएंगे पाकिस्तान में। चची ने गोश्त का बाल उठाते हुए कहा और इसको धोने लगी। उनका यहाँ कोई और नहीं है क्या? आरफा अम्मी अभी किचन से ज़रा बाहर आ गई थी, तभी वो जल्दी से सवाल पूछ रही थी। खुद अब वो पुदीने के पत्ते अलग अलग कर रही थी कि चटनी बना लेगी। तुम्हें इनका यहाँ आना बुरा लग रहा है जो ऐसे सवाल पूछ रही हो? चची जान ने आंखें निकालते मसनूई गुस्से से कहा। जब वो आएंगी तो लग जाएगा पता कि इनको यहाँ कौन है और कौन नहीं। वो मज़ीद बोली और गोश्त को साइड पर रख दिया। नहीं चची यार, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही हूँ, एक तो रमज़ान चल रहा है, ऊपर से मज़ीद लोग घर में। और सर झटक के बोली और बदतमीज़ी से पत्ते उतारने शुरू कर दिए। तहरीम, कितनी बुरी बात है कि तुम ऐसा कह रही हो। मेहमानों का घर आना बरकत लाता है। अंदर आती आरफा अम्मी ने अब इसकी बात सुनी तो वहीं से गुस्से से टोकती हुई बोली। मैं बस ऐसे ही कह रही थी, वो मुंह सुड़े हुए बोली। तहरीम आपी बाहर से चिंगाड़ती आवाज़ पे तहरीम ने आंखें उबलने को आई। वो झटके से उठती हुई किचन से बाहर आई किसी अनहोनी के खदशे से, और जो खदशा था वही हुआ। महरू, वो चीखती हुई सोफ़े के करीब आई जहाँ इसने अपना बॉक्स रखा था। अब इसकी छोटी कज़न इसमें अपना हाथ डाले मुआयना कर रही थी। तहरीम की आवाज़ पे वो जल्दी से बॉक्स में हाथ डाले एक बाली निकालती हुई अपने मुंह में डाले उल्टे कदमों भाग गई, जबकि तहरीम सदमे से अपनी बालियां देख रही थी जो इतनी मेहनत से सेट की थी। तैमूर के बच्चे बता नहीं सकते थे या इसको मना कर लेते। बॉक्स को उलट पलट देखते हुए दुख से बोली तो 5 साल तैमूर कंधे झुका गया। मुझे क्या पता था वो ऐसे करने वाली है। तैमूर सिरे से ही अपना आप बचाता कंधे झुका के बोला। रीम ने सोफे की दूसरी जानब खड़ी अपनी छोटी 1.5 साल कज़न को देखा जो मस्जिद से अपने दांत दिखाती हुई अब इस बाली को सर पे पहनने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? जोयला चची किचन से आती हुई पूछने लगी तो तहरीम ने अपने बॉक्स की जानिब इशारा किया। ये आपकी बेटी ने देखें क्या किया है। मेरी इतनी मेहनत पे अपने छोटे छोटे हाथ बैठती वहाँ जाके घुस गई है। उदासी से बोली और बाकी फैली हुई ज्वेलरी को उठा के वापस बॉक्स में रखते हुए ऊपर बने अपने कमरे की जानिब चल दी। मोटू कहीं कि अपनी आपकी की चीज़ें ख़राब कर दी। जोयला चची महरू के पास आती के हाथ से बली तैमूर को पकड़ाई और तहरीम को दे आए और ख़ुद महरू को गोद में उठाया। मामा मैं गेम खेल रहा हूँ, किसी और को कहें। तैमूर पल में बदमज़ा हुआ और बोला और थोड़ा खिसक के बैठ गया। और किसको बोलूँ? उठो दे के आओ आप ही को। वो आंखें दिखाने लगी तो वो कहता पैर पटकता हुआ उठा और अपने ऐसे ही मोबाइल में गुम सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ये किसी दिन अपने टांगे तोड़वाएगा गिर के, अगर गिरा नहीं तो मैं लाजमी तोड़ दूँगी। तैमूर को ऐसे ही मोबाइल पकड़ते जाते देख वो गुस्से से बोली तो वो भागता हुआ तहरीम के कमरे में गुम हो गया। कल से इसको भी रोज़ा रखवाना है आपने। अफ्तारी के वक्त तहरीम तैमूर को घूरती हुई बोली तो अपने बाबा की मौजूदगी में शराफत से बैठा था, वरना उद्दम मचाया हुआ था। मेरा आज भी रोज़ा था, वो जुटाता हुआ बोलो तो तहरीम ने आंखें दिखाई। नमाज़ पढ़ने के बाद वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, आपने रूम रेडी करवा दी है ना? तहरीम के बाबा ने खाने से हाथ उठाते हुए कहा तो आरफा अम्मी ने इस बात में सर हिलाया। महर कहाँ है जोयला? तहरीम के अबू और चचा भी इफ्तारी से थोड़ी देर पहले ही घर वापस आए थे। तभी अलीम ने अपनी जोयला से महरू का पूछा। सो गई है अभी। हल्का फुल्का खाते वो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए। डिनर उन्होंने अभी करना था, जब सभी मेहमान आ जाते तब। नईम साहब, तहरीम के वालिद के कहने के मुताबिक वो बस आने वाले थे। तभी ख़वातीन जल्दी से बाकी का काम भी सर अंजाम देने लगी। तहरीम अकेली बैठी थी। आरफा और नईम साहब की
ان کے چھوٹے بھائی تحریم اکیلی بیٹی تھی عارفہ اور نعیم صاحب کی۔ ان کے چھوٹے بھائی علیم ان سے عمر میں کافی چھوٹے تھے، جن کی شادی کچھ سال پہلے ہی ہوئی تھی، اور اب ان کے ہاں ایک بیٹا تیمور جو 5 سالہ تھا اور ایک 1.5 سالہ بیٹی تھی۔ دونوں ہی شرارتوں کے ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ تحریم اپنی سمپل بی اے کے ایگزام سے فارغ ہوئی تھی، اب اس کا ارادہ ایم اے کرنے کا تھا، لیکن اپنی مرضی کے سبجیکٹ کا۔ لیکن نعیم صاحب کی خواہش تھی کہ وہ ایم اے انگلش کرے۔ آج کل رمضان تھا اور ابھی ایڈمیشن بھی نہیں تھے، شروع تو گھر میں بیٹھی تھی فارغ۔ تحریم ابھی اپنے روم سے تیار شار سے نکلی تھی، ہلکے پیلے رنگ کی لانگ شرٹ پہننے، جس پہ سیاہ چوڑی پاجامہ اور ہلکے پیلے رنگ کا ہی دوپٹہ کندھے پہ سجایا تھا۔ کانوں میں چھوٹے سائز کی چاند بالیاں لٹک رہی تھیں، جبکہ بال حسب عادت چٹیا کیے آگے کندھے پہ ڈالے ہوئے تھے۔ سنہری صاف رنگت میں وہ دلکش لگ رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہی ابھی اس کا ارادہ تھا کہ وہ کچن میں جائے، لیکن مین دروازے سے اندر تو لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں تخیر سے پھیلیں۔ یہ ابھی وہ بڑبڑائی اور آنے والوں کی طرف بڑھتی ہوئی اپنی ماں کو دیکھا جو خوش اسلوبی سے مل رہی تھی۔ ارے آپا کیسی ہیں آپ؟ یہ زولا چچی تھی جو کچن سے نکلتی ہوئی اپنی اکلوتی نند کی طرف بڑھی۔ تحریم کو سمجھ نہ آئی کہ آج تو مہمانوں نے آنا تھا، تو یہ اچانک یہاں کیوں آ گئی؟ خیر وہ بھی مسکراتی ہوئی ان کے قریب گئی تو پتہ چلا وہ اکیلی نہیں تھی، ساتھ میں بڑا سا صندوقچہ بھی تھا جس کو ان کا چھوٹا بیٹا گھسیٹتا ہوا لا رہا تھا، ساتھ خود بھی ہانپ رہا تھا۔ میری دھی، میری لاڈو، میری گڑیا کیسی ہے؟ شیریں میں ڈوبا ہوا لہجہ، مٹھاس گھولتا ہوا انداز۔ تحریم گوشت کھاتی زبردستی مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں پپو، آپ کیسی ہیں؟ ان کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ ان کے چمکیلے سوٹ کے ساتھ اس کے آگے کے بال پھنس گئے۔ آئے ہائے منہ میں بال پھنس گئے۔ اے زوئی جا ذرا کینچی لا میں نکالوں۔ تحریم کے اپنے بال اپنے دامن کے ستاروں میں پھنسے دیکھتے وہ زولا چچی کو بولی تو وہ گڑبڑا گئیں، جبکہ تحریم سکتے میں آ گئی۔ نہیں پپو، ابھی نکل جائیں گے، 1 منٹ۔ تحریم جلدی سے بولتی ہوئی اپنے بال سجھانے لگی، مبادا کہیں پپو واقعی نہ کاٹ دیں۔ گڈو چل لے آ ابھی اندر۔ وہ اپنے بال جلدی سے سلجھا کے ہٹی تو پپو نے اپنے 15 سالہ بیٹے کو کہا جو تھکن سے لمبے سانس لے رہا تھا، 1 نمبر کا ڈرامے باز، لو یہ مجھے پکڑاؤ، بچہ تھک گیا ہے۔ عارفہ امی فوراً سے آگے ہوئی۔ پپو اپنا فر بھی موجود کے ساتھ اندر لاؤنج میں آئی اور دھپ سے کر کے صوفے پر براجمان ہوئی۔ جاؤ آپا کے لیے ٹھنڈا پانی لے آؤ۔ عارفہ امی نے تحریم کو اشارہ کیا تو وہ جی اچھا کہہ کے غائب ہونے لگی کہ آواز پر تھم گئے۔ صرف پانی نہیں، کھانے کو لاؤ، ساتھ میں کوک، مرینڈا اور جو بھی بنا ہوا ہو لے آؤ۔ سارے راستے ہی بھوکی رہی ہوں، بہت بھوک لگی ہے۔ روزہ بھی بس پانی سے کھلا تھا۔ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی انہوں نے بیزاریت سے کہا کہ جبکہ تحریم ان کا فرمائشوں پر منہ کھول گیا۔ جھوٹ۔ گڈو ان کا پانی سے روزہ کھولنے والی بات پر سرجوشی میں بولا کہ تحریم نے بخوبی سنا۔ آپا بس مہمان آنے والے ہیں، پھر کھانا لگاتے ہیں، تب تک آپ فریش ہو جائیں۔ عارفہ امی نرمی سے بولی تو وہ برا منہ بناتی ہوئی خاموش ہو گئیں۔ اچھا بوتل تو لے آ۔ ان کی بات مانتی ہوئی وہ دوبارہ تحریم سے بولی تو تحریم 9-2-11 ہوئی۔ اے گڈو ذرا دیکھ تو، یہ نگی نہیں آئی ابھی اندر۔ گڈو جو اپنے پیر پسارے صوفے پہ آرام سے گھر سے لیٹنے والا تھا، اپنی اماں کی آواز پر کڑوے منہ بناتا ہوا اٹھا۔ آ رہی ہوگی، یہیں کے راستے میں لگی ہوگی دنیا کو شوخیاں دکھانے، وہ جلد دل سے بولا اور اٹھتا ہوا مین دروازے کے پاس گیا تو اس کے مطابق واقعی ایک نوجوان خوبصورت لڑکی خوبصورت سے پراندے میں اپنے بال سجائے موبائل سے کچھ ریکارڈ کر رہی تھی۔ نگی باجی امی بلا رہی ہیں، گڈو وہیں سے بولا تو نگی سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے ہوش میں آئی اور جلدی سے ایک بیگ گھسیٹتے ہوئے اندر کی جانے پڑی۔ السلام علیکم جی، پینڈو سٹائل میں سلام لیتی ہوئی دانت دکھانے لگی۔ زولا چچی نے اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تھا، تبھی وہ تحیر سے اس عجیب لڑکی کو دیکھ رہی تھیں۔ شارٹ کرتی پہ کھلا پاجامہ، صحیح پنجابی سٹائل میں وہ تیار شار تھی اس کے سامنے، جبکہ ہاتھ میں لیٹسٹ ماڈل موبائل۔ یہ نگین ہے، میرے ساتھ رہتی ہے، بڑی چنگی کڑی ہے، سارے کام کرتی ہے میرے۔ جب سے یہ اشنا ہاسٹل میں گئی ہے پڑھنے تب سے ہی رکھا ہے اس کو، بھلا میں اکیلی جان کیسے کرتی پھرتی یہ سارے کام۔ انہوں نے نگین کی طرف دیکھتے ہوئے تعارف کروایا تو نگین فوراً معصومیت سے بھری نظریں عارفہ امی اور زولا چچی پر ٹکا دیں۔ وہ دونوں ان کے پاس صوفے پہ بیٹھ گئی تھیں، تبھی تحریم ٹرے سے جا کے لے آئے، لیکن لاؤنج میں آتے اس کی نظر نگین پہ رکی تو سوالیہ انداز میں ابرو چکائے۔ زولا چچی نے اس کا تعارف کروایا، جس پہ اس نے بس سر ہلا دیا۔ لگتا ہے تحریم پتر کو میرا آنا اچھا نہیں لگا۔ پپو نے خاموش بیٹھی تحریم کو آڑے ہاتھوں لیا تو ان کے کہنے پہ سر پٹا اٹھی۔ ارے نہیں پپو، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، ہی تو اس گھر کی رونق ہے، میری اکلوتی پپو، بھلا میں کیوں نہ خوش ہوں گی آپ کے آنے پہ۔ تحریم کھل کے مسکراتی بولی تو عارفہ امی زولا چچی دونوں مسکرا دی۔ میرے نیم کی اکلوتی کڑی ہے، بڑا پیار ہے مجھے تجھ سے، اتنی سی تھی، ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے سے ہی مدد سے اشارہ کرتے بولی۔ جب میں نے پہلی بار گود میں اٹھا لیا تھا، سب سے زیادہ تو تم رہی میرے پاس ہو، اپنی ماں کے پاس تو جاتی نہیں تھی۔ پپو جان لٹاتی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی تو تحریم اس بات میں سر ہلاتی جی جی کہتی گئی۔ اگر یہ میرا گڈو
ذرا 1-2 سال بڑا ہوتا تو تجھے اپنی بہو بنا لیتی۔ مانو کچھ افسوس سے بولی کہ تحریم اور گڈو دونوں کے منہ سے بے سختہ ہی استغفراللہ نکلا۔ ہائے آپا کچھ بھی بول دیتی ہیں، عارفہ امی ہلکی سی ناپسندیدگی سے بولی تو پپو نے ہوا میں مکھی اڑائی۔ حریم اوپر والے کمرے کو تو تم نے سیٹ کیے تھے نا؟ زولا چچی یاد آنے پہ پوچھنے لگی۔ تحریم نے ناسمجھی سے ان کو دیکھا۔ اوپر والے کیوں؟ میں نے بس نیچے والے ریسٹ روم صحیح کروائے تھے۔ اوہو اوپر والے بھی سیٹ کرنے تھے، پپو بھی آئی ہیں اور باقی مہمان بھی ہوں گے تو نیچے ہی تو نہیں نہ رہنا۔ جلدی جاؤ اوپر والے کمروں کو ٹھیک کر آؤ۔ ویسے تو ان کی صفائی باقاعدگی سے ہوتی تھی لیکن ایک بسترا احتیاطاً دے کر آؤ۔ زولا چچی جلدی سے بولی تو وہ جی اچھا کہہ کے اوپر کی جانب جانے لگی جب پپو نے نگی کو بھی اس کے ساتھ جانے کو بولا۔ نگی نزاکتیں دکھاتی ہوئی اٹھی اور اس کے پیچھے چل دی، ساتھ ہی اپنا پرندہ جلاتی رہی ہوا میں۔ تحریم کو اوپر کے 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب ایک شور سا اٹھ گیا۔ گڈو جلدی سے باہر دیکھ کے آیا تو پتہ چلا کہ مہمان آ گئے ہیں۔ جہاز کی سپیڈ سے اس نے اندر آنے کی اطلاع دی تو سب خواتین مسکراتی ہوئی آنے والوں کے استقبال میں کھڑی ہوئیں۔ آنے والوں میں ایک تیکھے سے نقوش والی خاتون تھی جنہوں نے نظر کا چشمہ پہن رکھا تھا، سنہری آنکھوں میں مسکراتی چمک لیے وہ آگے بڑھی۔ عارفہ امی کی وہ رشتے میں خالہ زاد بہن تھی، ان سے بہت دل جمعی سے ملی۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر ثاقب صاحب تھے جو نعیم صاحب کے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ السلام علیکم، مسکراتی چہکتی آواز کے تعاقب میں سب نے دیکھا تو ایک مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ سیاہ جینس پہ سیاہ فل سلیو شرٹس پہنے، بالوں کو خوبصورتی سے سیٹ کیا، مسکراتا ہوا اندر کی جانب بڑھا اور عارفہ امی کے آگے جھک کے پیار لیا۔ یہ میران ہے نا؟ وہ محبت سے دیکھتی ہوئی بولی تو آنے والے مہمان خاتون نے اس بات میں سر ہلایا۔ ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت پاس لہجے میں بولی تو میران باری باری سب سے ملا۔ دیان نہیں آیا ابھی؟ امی سب کو دیکھتی ہوئی بولی۔ آیا ہے نا، باہر گاڑی پارک کر رہا تھا۔ میران کے والد بولے تو انہوں نے سر ہلایا۔ اسی اثناء میں ایک فرد اندر داخل ہوا۔ نیوی بلو چیک شرٹ، ڈارک کلرڈ جینز، ہاتھ میں گاڑی کی چابی اور والٹ تھامے بالوں کو پیچھے کی جانب سیٹ کیے جازب نقوش والا جوان اپنی ماں سے کافی مشابہت رکھتا تھا۔ کالے گہرے بالوں کی طرح کالی گہری آنکھوں میں چمک۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ لو آ گیا دیان۔ مسز ثاقب مسکراتی ہوئی اپنے بیٹے کو دیکھ کے اس کا تعارف کروانے لگی۔ ماشاءاللہ دونوں بچے کتنے بڑے ہو گئے ہیں، جیسے ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے تھے جب تم لوگ شفٹ ہو رہے تھے اور اب دیکھو۔ مسکراتی ہوئی بولی اور ان کو لیے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی، باقی سب ان کی تقلید میں پڑے۔ زولا چچی مہرو کو گود میں اٹھائے تیمور کو گھور رہی تھی جو موبائل میں ابھی بھی مصروف جانے کس گیم میں گم تھا۔ تھوڑی دیر بعد تمود کو مار پڑنے والی تھی، یہ کنفرم تھا۔ وہ بھی مسکراتی سر ہلاتی شیریں لہجے کی مٹھاس گھولتی ہوئی باتوں میں مصروف تھی جب تحریم اور نگین ابھی تک واپس نہیں آئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ڈنر کرنا تھا۔ دیان اور میران دونوں نعیم صاحب اور علیم کی باتوں کا ہلکا پھلکا جواب دے رہے تھے جبکہ دیان نے روم کا پوچھا تاکہ فریش ہو سکے۔ بیٹے آپ کا روم اوپر ہے، عارفہ امی کہتی ہوئی گڈو کو اشارہ کرنے لگی کہ وہ اس کو اوپر روم میں چھوڑا ہے۔ گڈو فرمانبرداری سے اٹھا اور ان کے ساتھ چلنے لگا۔ آئیے محترم جناب دیان صاحب، ادب میں قدرے آگے کو جھکتے ہوئے بولا تو دیان نے مسکراتے ہوئے اس کے بال بگاڑے اس کے پیچھے چل دیا، جبکہ اپنے بال بگڑنے پر وہ ہوں کرتا رہ گیا۔ عارفہ تحریم نظر نہیں آ رہی؟ مسز ثاقب نے تحریم کو ناپ آ کے پوچھا۔ وہ اوپر گئی ہے روم سیٹ کروانے، ابھی آتی ہوگی، میں بلواتی ہوں، اتنا کہہ کے وہ باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ تم کیا کر رہی ہو یہ سب؟ تحریم جب سے نگین کے ساتھ کمرے میں آئی تھی وہ اپنے موبائل میں ہی مصروف تھی، کبھی کسی کو کونے میں جاتی تو کبھی کسی کونے میں۔ ارے اب میں انسٹاگرام پر سٹوری بھی نہ لگاؤں کیا؟ وہ برا مناتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پہ تحریم نے منہ کھلے حیرت سے اس کو دیکھا۔ اتنا تو وہ بھی سوشل نہیں تھی جتنی یہ پپو کی کام والی تھی۔ اچھا لگا لینا بعد میں، یہ سب مہمان آ گئے ہیں، شاید آوازیں آ رہی ہیں، تم فٹافٹ سے ڈسٹنگ کرو ٹیبل کی، باقی میں نے سب کر دیا ہے۔ اپنی چٹیا کو پیچھے پھینکتے ہوئے بولی تو نگی بیگم نے ہونک بن کے تحریم کو دیکھا۔ کیا؟ اس کے دیکھنے پر تحریم نے کھا جانے والے انداز میں کہا۔ اب نگی یہ سب کرے گی؟ یعنی یہ جھاڑو پونچھا مجھے میری سکن بہت عزیز ہے، خواہ مخواہ میں خراب ہو جائے گی، آپ کسی اور کو بلوا لیں۔ نزاکت سے اپنا پرندہ جھلاتے ہوئے وہ پاؤڈ بناتے موبائل چہرے کے سامنے رکھتی ہوئی بومرینگ بنانے لگی۔ تحریم کو تو تپی چڑھ گئی اس کے جواب پہ، عجیب مخلوق ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی خود ہی ٹیبل صاف کرنے لگی۔ میڈم اگر آپ کی سٹوریز ختم ہو گئی ہوں تو ہم چلیں، مہمانوں سے ملنا بھی ہے۔ اب نگی بڑے آرام سے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے اگلی تصویر بنانے کے چکر میں تھی جب تحریم نے غصے سے کہا، ہاں جی چلیں، میں تو کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جلدی سے اٹھتی ہوئی بولی تو تحریم نے آگے بڑھ کے سبھی لائٹ بند کر دی۔ نیچے سے مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ تحریم یہی سوچتی ہوئی سیڑھیاں تیزی سے نیچے اترنے لگی جب ٹرن ہوتے اچانک سے کسی سے ٹکراتے کراہی، میری بالی! چٹیا کندھے سے آگے تھی جس کی وجہ سے اس کے کان کی بالی بالوں میں پھنسی تھی۔ ٹکرانے والے کی شرٹ کے اگلے بٹن میں اس کے بال پھنس گئے جس کی وجہ سے بال کھینچنے پہ درد ہوئی۔ ہائے اللہ! تحریم کے پیچھے آتی نگین نے سامنے کا منظر دیکھتے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، پھر دیوار سے ٹیک لگائے جیسے کسی چلتی مووی کے سین کو انجوائے کرنے لگی۔ آئی ایم سوری، مجھے آرام سے آنا چاہیے تھا۔
سامنے کھڑے اجنبی شخص کو دیکھتے ہوئے وہ ملطف لہجے میں بولی اور آہستہ سے بال سنوارنے لگی۔ دیان اس کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا، لیکن پہلے روبرو ملاقات ایسی ہوگی سوچا نہ تھا۔ وہ بھی بالوں میں سے الجھی تھی، جبکہ وہ اس میں اٹس اوکے ویٹ میں کرتا ہوں نرمی سے بولتے ہوئے اوپری بٹن کو کھولتے اس نے آرام سے بال نکالے تو وہ کچھ فاصلے پہ کھڑی ہوئی۔ تحریم، دیان نے مسکراتے پوچھا۔ اس نے مسکرانے پہ اس کی آنکھیں بھی بھرپور ساتھ دیا۔ جی آپ؟ تحریم ناسمجھی سے اسے پوچھنے لگی، مطلب وہ جانتا تھا اس کو۔ میں آپ کے گھر مہمان دیان ثاقب، اس نے مسکراتے اپنا تعارف کروایا، جبکہ تحریم کو اس کی مسکراہٹ اور دیکھنا کھٹکا تھا۔ چلے بھائی، پیچھے کھڑے گڈو نے اکتاتے ہوئے اس سین کو ختم کرنا چاہا۔ تحریم کے پوچھنے پر گڈو نے بتایا کہ وہ اس کو روم میں لے جا رہا ہے۔ اس نے جیسے ہی اوپر کی جانب اشارہ کیا، دیان کی نظر ٹرن ہونے والی سیڑھی پہ کھڑی نگین کی طرف اٹھی، جو اس کو دیکھنے پہ فوراً سے مسکراتی ہوئی نزاکت سے ہاتھ ہلا گئی، جس پہ دیان بس ہلکا سا مسکرا دیا۔ چلو نگین، تحریم دانت پیستے ہوئے بولی تو نگین بنا کچھ کہے ابھی بھی دیان کو مسکراتے ہوئے دیکھتی نیچے آنے لگی، پھر اچانک شرماتی ہوئی تیزی سے نیچے بھاگی تحریم کو چھوڑ کے، جبکہ اس کی حرکت پہ جہاں دیان حیران ہوا وہیں تحریم پیچتاب کھا کے رہ گئی۔ پھپھو اپنے ساتھ ڈرامے کی جگہ فلم لے آئی ہیں۔ دیان ایکسکیوز کرتا ہوا گڈو کے ساتھ تو چلا گیا، پیچھے تحریم بڑبڑاتی ہوئی نیچے آئی۔ نگی تو نیچے آتے ہی کچن میں گھس گئی۔ دیان کو دیکھتے ہی وہ جیسے اس کو اپنا کرش بنا گئی تھی۔ اپنا پرندہ ہاتھ میں تھامے مسکراتے ہوئے دیان کو سوچ رہی تھی۔ ہائے، پھر اچانک شرماتے ہوئے اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا کہ اس کو اب دیان کو دیکھتے ہی دورے پڑنے والے تھے۔ میرا یہاں پہلا دن اور پہلے دن ہی محبت۔ پلکوں کو جھکاتے ہوئے نظریں اپنے ہاتھ میں مرکوز کیے وہ اس ہفتے کے نئے کرش کو دل دے بیٹھی تھی۔ یہ آج کے فرسٹ ایپیسوڈ تھی، اور اس کے بعد سیکنڈ ایپیسوڈ کل اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ افطاری کے بعد۔ اسٹے ٹیونڈ۔